यही वो मुजरिम पार्टी है जिसने तलाक के मसले में भी जो शरई मसला था, एक आलिम दीन को जिनको हमने वोट देकर, हमने कुर्बानी देकर, और उसने उसको बोलने की इजाजत नहीं। और ये गवाही मौलाना ने खुद दी। और अल्लाह का शुक्र है कि किशनगंज के नौजवानों, किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के के नौजवानों, मौलाना के साथ जो जुर्म उस वक्त कांग्रेस ने किया है उसका बदला आज गली गली में लोग ले रहा है और कहता है, एक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, एक कांग्रेस पार्टी के वर्कर, तूने पार्लियामेंट में मेरे शरीयत पर हमले में मेरे आलिम दीन एमपी को बोलने नहीं दिया, आज तुमको वोट के खातिर अपनी बस्ती में भी हम बोलने की इजाजत नहीं देंगे। नतीजा ये हो रहा है कि हर तरफ से रगेदा जा रहा है और खड़ा होने की ताब भी उसमें नहीं है। देखो, पार्लियामेंट के मेंबर के 3 अहम काम है। एक ये है कि कानून साजी में रोल अदा करे, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके क्या ख्वाजा आमिन के लोगों ने जिताया उसे? नहीं जिताया। 2014 में जब मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे खैरात में जबकि जदयू को भाजपा से अलग किया, तब जीतने का मौका मिला। 2015 में गठबंधन में जीता, 2020 में फिर बीजेपी के साथ आया, तो लोगों ने मजा चिखाया कि नहीं चिखाया उसको? तो ये बताओ, जब बीजेपी से जदयू मिलने लगी थी छुप छुप के, तो अख्तरुल ईमान ने अपने पैर से उसके टिकट को कुचल दिया। और आज जबकि मोदी और नीतीश एक हो गया है और मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, मेरे कुचले हुए टिकट को दांत से उठा के वो लाया है। लाया कि नहीं लाया है? ये बेशर्मी है कि नहीं है? तो क्या ख्वाजा दामन का, किशनगंज का एक बेटा मोदी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ अपने कुर्सी की कुर्बानी देता है। मेरा जो मामला था वो ये था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ रहा था, राजद से रिजाइन करके आया था, और उस वक्त जदयू भाजपा से अलग हो गई थी। और तय ये बात थी कि मैं एमपी अगर न बन सका तो मैं वजीर बनाया जाऊंगा। मैंने वजारत की भी परवाह न की और मैंने फिरका परस्ती को रोकने के लिए कुर्बानी दी। और आज ये शख्स मोदी और नीतीश के तलवे में मालिश करके टिकट लेके आया है। क्या ऐसे बेज़मीर लोगों को क्या अपनी बस्ती में घुसने दोगे? मैं बता रहा हूँ, बाप का कातिल बस्ती में आए 5 साल के बाद कुर्सी में बैठाकर ताजीम करोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? अब ये बात बताओ, मोदी का नाम जब लिया जाता है, ये सारे जुल्म, बाबरी मस्जिद का गम तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन क्या गोधरा में जो कुछ हुआ, नौजवानों तुम में से बहुत छोटे थे,
اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے، غم کی تاریخ کو کبھی نہ بھلانا چاہیے۔ کیا تھا کہ مودی چیف منسٹر، گودھرا میں ہوا فساد اور ابلیس اور شیطان اعظم بھی شرمندہ تھا۔ کیسی حرکت ہوئی، کہتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کے سامنے میں، باپ کے سامنے میں اس کی بیٹی کی آبرو اٹھی، جوان بھائی کے سامنے میں اس کی بہنوں کو بے آبرو کیا گیا، حتیٰ کہ ان بے شرموں نے بچوں کے سامنے میں ماؤں کو ذلیل کیا۔ یاد ہے ظلم، دودھ پیتے بچوں کو ماں کے گود سے چھین کر آگ میں پھینکا گیا، سوراب کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، حاملہ عورتوں کے سکم کو چاک کیا گیا۔ سن کر غم ہوتا ہے یہ، ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ اگر مودی کے سامنے میں تصویر ہوتی ہے تو گودھرا کا درد سامنے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ چھوٹا مودی بستی میں آئے تو میرے گودھرا کے غم کو تازہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرسی پر بیٹھاؤ گے کہ بستی سے نکالو گے؟ بستی سے نکالو ان ظالموں کو۔ ان لوگوں کی بے شرمی بھی کس قدر ہے، ان کا ایک بے غیرت اور بے ضمیر آیا ہے۔ خالد حسین صاحب کی عزت سے نام لیتا ہوں میں، شاید یہ غیرت ہو جائے ان کو، اور وہ MLC بنا ہے خوشامد کر کے۔ وہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ تو جدیو میں ہے نا۔ اس سے میڈیا والا پوچھتا ہے کہ اچھا پردھان منتری کس کو بناؤ گے، تو منہ میں جواب نہیں ہوتے دلال کے۔ عالموں کو لے کے سمجھاتا ہے کہ صاحب مودی کچھ بھی ہے وہ تو پردھان منتری بنے گا، لیکن کوئی مسئلہ آئے گا تو کون کرے گا، آپ MP بنائیے گا۔ یعنی بستی میں کوئی ڈاکٹر ہو، شراب ہو، اور کوئی بیمار اس کو بلانے گیا ہو تو وہ بھی جا کے شراب پیے گا، یہی کہنے آیا خالد حسین۔ معاملہ یہ ہے کہ آج حالات اتنے خراب ہیں ملک میں کہ ہر طرف داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، بانوں کے حساب اٹھائے جا رہے ہیں، قبرستانوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ نتیش کمار کے راج میں، نتیش کمار کی بستی میں مدرسہ عزیزیہ کو جلایا گیا، 4000 سے زیادہ مذہبی کتابیں جلائی گئی۔ خالد آپ کے منہ میں تو آواز نہیں آئی دلالی کرنے کے علاوہ، قرآن کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھے، اور آج دلالی کرنے آپ کشن گنج میں۔ سن لو کان کھول کر جدیو اور بھاجپا کے لوگوں، کبوتر کے انڈے سے چیل نہیں نکل سکتا، اور سیمانچل کی اس بستی میں یا BJP کا کوئی نمائندہ نہیں جیت سکتا ہے۔ تیر لے کے آیا ہے، تیر لے کے آیا ہے، تیر لے کے آیا ہے اور بولتا ہے کہ ہم جدیو میں ہیں۔ تمہارا آقا کون ہے؟ تمہارے نتیش کمار کی حالت تو ایسی ہے کہ مکتب سے بھاگے ہوئے بچے کو جب پکڑ کے لاتا ہے عالم اور بیت لگاتا ہے تو بولتا ہے حضور کل سے اور مکتب سے نہیں بھاگیں گے۔ یہی حال تو تمہارے نتیش کا ہے، مودی کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے حضور اب کہیں نہیں بھاگیں گے۔ جب تیرے آقا کا کوئی وجود نہیں تو مجاہد تمہارا کیا وجود ہوگا مودی کے سامنے میں؟ اور تم مودی کو نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ، تیر کو تیر سمجھنا پھول ہے، حقیقت میں یہ نریندر مودی کا پھول ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دھوکہ باز کچھ سب ہے یہاں پر بھی۔ میرا بھائی پرانا سب تھا بھاگ گیا ہے، بولا ہم لوگ پہلی سے جدیو میں تھے نا، کوئی آ جائیں تھوڑے۔ تم پہلے سے اس دکان سے گوشت خریدتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، بکرا خریدتا تھا، بکرا کاٹتا تھا، بکری کاٹ دیتا تھا، چلو ذرا بوڑھی بکری ہی صحیح۔ لیکن اب قصائی نے جانور بدل لیا ہے، اب بکرا نہیں کاٹتا، چھوٹا چھوٹا کالا جانور کاٹتا ہے۔ اس پر بھی کچھ سب ہے یہاں پر جو بولتا ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی ہو جائے قصائی کی دکان نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو بھی جانور کٹے۔ ایسے لوگوں کو جا سمجھاؤ کہ تمہارے گوشت میں حلال و حرام کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک بابری مسجد توڑنے والوں کے ساتھ جا رہے ہو، BJP کو ووٹ دینا، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا دینا کہ لو ہتھوڑا لے لو، متھرا کے عیدگاہ کو بھی توڑ دو۔ اے بے غیرت لوگوں، کم از کم سیمانچل کے لوگ غریبی میں اپنی زمین بیچ کر کھا سکتے ہیں، لیکن اے مجاہد تمہاری طرح زمین فروشی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں آج کہ ہر طرف سے ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے نوجوانوں کا کہ پھول نفرت کا چمن میں اپنے کھلنے نہیں دیں گے۔ دو گے کھلنے تو گے نفرت کا پھول، محبت والے ہم لوگ ہیں۔ پھول نفرت کا چمن میں اپنے کھلنے نہیں دیں گے،
تیر عداوت کی اپنی بستی میں چلنے نہیں دیں گے۔ کشنگن کے جن جن نے کھائی ہے یہ قسم، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے، دلالوں کو نیتا کبھی ہم بننے نہیں دیں گے۔ دو گے دلالوں کو نیتا بننے؟ نہیں دو گے۔ دیکھو کیا لڑائی تھی، نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کس بات پر کٹائے تھے؟ معاملہ نماز و روزہ کا تھا، دونوں طرف مسلمان تھے، صرف اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو اصول سیاست بتائے ہیں، اصول خلافت ہے، سامنے کا شخص اصول خلافت سے ہٹ کے بات کر رہا تھا، نواز رسول نے گردن کٹا دی لیکن اصول کو توڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن شریعت کے دشمنوں کے اتحاد پر کبھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ 2015 کے بارے میں کہتا ہوں، اب یہ کہنے کا حق ہے، پرشانت کشور جی اس وقت الیکشن ایڈوائزر تھے نتیش کمار جی کے، آج اپنی الگ پارٹی بنائے ہیں۔ پٹنہ میں پچھلے دنوں میں عادل حسن صاحب، جناب آفتاب صاحب، جن کی بڑی قربانیاں پارٹی کو اس کو کھڑا کرنے میں، اس نے گواہی دی کہ 2015 میں اختر صاحب آپ کو ہرانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ نتیش کمار جی نے کہا تھا کوئی جیت کر آ جائے، اختر الایمان کو نہیں آنا چاہیے، لیکن 2020 کو اختر الایمان 5 سپہ سالاروں کے ساتھ اسمبلی میں پہنچ گیا اور نتیش کمار کے سامنے میں کھڑا تھا۔ اختر الایمان آج بھی کہتا ہے کہ نتیش کمار نہیں معلوم آپ کو ہماری تاریخ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خبر آئی تھی کسی کے ذریعے سے فرعون کو، ان تاریخوں میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے لیے مشکل کرے گا، اس لیے کسی لڑکے کو زندہ مت رہنے دینا۔ گھر پہ پہرے داری لگا دی تھی فرعون نے کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دینا، بیٹا پیدا ہو تو گردن کاٹ دینا، لیکن موسیٰ کی پیدائش اللہ کی منظوری تھی، موسیٰ کی پیدائش اور پرورش کو فرعون نہیں روک سکا، اس لیے اختر الایمان کو بھی تم ایوان میں آنے سے تمہارا اگلا بھی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ میں نے کوچا دامن کے ایم ایل اے رہتے ہوئے، آج امور کے ایم ایل اے رہتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں ہے۔ درجنوں پل ہم نے بنائے، کیل ماری کا پل بنانا باقی تھا، سرکاری پارٹی میں گیا، ایک کلوٹ نہیں بنا سکا آج تک۔ میں اس دن آیا ہوں تو چیل ماری کے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ کام اب تک نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، میں نے کشنگن کو جس رخ پہ لایا ہے، بہار میں مدرسے کے مسائل ہو، اردو کے مسائل ہو، سیلاب کے مسائل ہو، آج جو مزدوروں کی بڑی جماعت جو اویسی صاحب سے محبت کرتی ہے، چونکہ اویسی صاحب حق کی بات کرتے ہیں۔ آج میں دلی گیا، آج میں مہاراشٹر گیا، میں مختلف مقامات پر گیا، مزدوروں سے ملنے کے لیے لدھیانہ کے لوگوں سے بات ہوئی، سب نے کہا بہن کی شادی میں نہیں جاؤں گا لیکن الیکشن میں ضرور آؤں گا، میں نہیں جاؤں گا عید میں لیکن الیکشن میں ضرور آؤں گا۔ ان مزدور بھائیوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ لوگ باہر گیا ہے تو سمجھتا ہے کہ سیمانچل کی بدحالی ان غلاموں نے کی ہے، وزیر بن کے گئے، ایم ایل اے بن کے گئے، لیکن کبھی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں لڑائی نہیں لڑی ہے۔ اگر کوئی لڑائی لڑتا ہے تو بیرسٹر سعودین اویسی لڑتا ہے، اور بہار کی اسمبلی میں ہماری آواز بنتا ہے تو اختر الایمان بنتا ہے۔ سب نے کہا ہم گھر جائیں گے، ووٹ دینے آئیں گے۔ میں ان نوجوانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ کوچا دامن میں درجنوں پل بنوائے ہم نے، یہ گاج پاڑا میں سیلاب آیا وہ باندھ بنوایا، کوچا دامن میں برہمنوں کی بستی کٹی تھی باندھ بنوایا۔ ابھی مزدور جو باہر مر جاتے تھے، میں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا کہ جو کمانے جاتا ہے صرف بال بچوں کے لیے نہیں بلکہ بہار کی سرکار کو، دلی کی سرکار کو ٹیکس بھی دیتا ہے۔ جب وہ اس کا کوئی شوہر اور باپ مر جائے گا وہ ماتم کرے گا گھر میں کہ لاش لے کے آئے گا چندہ کر کے، کیا مرتے وقت آخری روپ بھی نہیں دیکھ پائے گا؟ سرکار نے نوٹس لیا اور وزیر محنت نے گواہی دی کہ اختر صاحب نے مزدوروں کی لاش کے لیے وکالت کی ہے، بہار سرکار کی طرف سے اس کے لاش کو بہار سرکار کے خرچوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا۔ یہ قانون میں نے بنوایا۔ ابھی دیش کے بھی کچھ حصوں میں کچھ معاملہ ہو اس کے لیے رہی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں جبکہ نتیش کمار مزدوروں کو گھر آنے نہیں دیتا تھا، بھائی پٹھان صاحب ہیں ہمارے بمبئی سے تشریف فرما، وارث پٹھان صاحب نے ملے، انہوں نے 2 ٹرین بھروا کے بھیجا ہے سیمانچل کے لوگوں کو۔ ایک نوجوان انجینئر ہے ہم لوگ احمد آباد میں، عادل کے اچھے دوست ہیں، لگ بھگ 3000 لوگوں کو لگ بھگ 2 مہینہ اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلوایا۔
آج بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آج بھی ابھی 25 بچے پکڑے گئے موتیہاری میں اور وہاں سے چھڑوانے کا کام ایم آئی ایم کا آدمی کر رہا ہے. آج کہیں بھی ملک میں کوئی معاملہ ہو لوگ دوڑ کر ایم آئی ایم کو کہتا ہے. بہار میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو ایم آئی ایم کو لوگ کہتا ہے. ایم آئی ایم کو لوگ سمجھ گیا ہے یہ ہماری پارٹی ہے. میرے اس وقت میں جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں ایک آخری بات, کیا آپ ووٹ دے کر ہمیں ایم پی بنانا چاہتے ہیں؟ ایم پی بنانا چاہتے ہیں نا, چاہتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے غریب پریوار کے ایک شخص ہو اور غریب ہونے کے نتیجے میں نے غریبوں کو جگایا ہے, جس کی وجہ سے کچھ امیروں کو بڑی پریشانی ہے ہم سے. آج جو ملک کو ہرانے کی, پیسہ بانٹنے کی یا کسی کو دقت ہے, وہ دقت یہ ہے کہ پہلے کا ایم ایل اے ہوتا تھا فلاں کے بیٹھک میں بیٹھا, یہ اسد الایمان تو غریبوں کے دروازے پر بھی چلا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو زمانہ بدل گیا ہے, بدل جاؤ. یہ جو کچھ امیر لوگ ہیں, غریب کا بیٹا اچھا کپڑا جو پہنتا ہے اس امیر کے بدن میں نوچنی ہونے لگتی ہے. غریب کے گھر میں بریانی بنتی ہے تو امیر کے پیٹ میں اچھل ہونے لگتی ہے. یہ جو بدخواہ ہے غریبوں کے, وہ کل بھی دشمن تھے اختر کے, آج بھی دشمن ہے. اسد الایمان کا دعویٰ ہے کہ سورج نکلنے سے چمگادڑ اندھا ہو جاتا ہے, اسد الایمان جب آتا ہے دلال پریشان ہو جاتا ہے. آج میں جو بات کہنے آیا ہوں, نوجوانوں, جو عزت ہمارے بزرگوں نے دی ہے, ماؤں نے دی ہے, آپ نے جو قربانیاں دی ہیں, رات کے اس حصے میں کسی کے گھر میں ماں بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہو, سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو, گاڑی لے کر دوڑتے ہو, ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں 4 چکے پر کھڑکی بند کر کے, لیکن آپ دھول بھاگتے ہوئے دوڑتے ہو. آپ کی قربانیاں میری نسلیں آپ کو ادا نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے ان سیاسی پارٹیوں کی غلامی کو چھوڑ کر میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا دامن تھاما تاکہ میں یہ قرض آپ کو ادا کر سکوں. وہ قرض کیا ہے, ایک بات میں پوچھوں بیلوا کے نوجوانوں اور اطراف کے نوجوانوں یا بیلوا کے شگن پٹیا سارے لوگوں, ایک بات پوچھتا ہوں. چوراہے پہ بچہ کھڑا ہے, پوچھو ان سے تمہارا نام کیا ہے؟ رامو بتا دے, عبد الرحمان بتا دے. پوچھو بیٹا اس گاؤں کا مکھیا کون ہے, سرپنچ کون ہے؟ بچہ سب کا نام بتاتا ہے. پنچ کون ہے, سدس کون ہے, پنچایت سمیتی کون ہے, امام کون ہے اور پنڈت کون ہے, سب کا نام پھٹ پھٹ بتاتا ہے. پوچھتے ہو کہ بیٹا تمہارے ابا کا نام کیا ہوا؟ بچہ کچھ نہیں بولتا. کیا خیال ہوگا تمہارا نوجوانوں, جو سب کا نام جانتا اپنے باپ کا نام نہیں جانتا؟ پھر پوچھتے ہو بولو بولو باپ کا نام کیا ہے, بچہ کچھ نہیں بولتا. تمہارے دل میں 2-3 خیالات آئیں گے, شاید اس بچے کا باپ مر گیا ہوگا, ایسا آئے گا نا خیال؟ بولو. دوسرا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا باپ کوئی بدنام زمانہ آدمی ہو جس کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے. ایک تیسرا اور منحوس خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید اس کی بدنصیب ماں نے اس کے باپ کا نام نہیں بتایا. یہ آئے گا نا. اب ایک بات بتاؤ, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد میں اس وقت, اسد الایمان بھی طاق پر رکھ دو, میں پوچھ رہا ہوں ذرا آواز دینا. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو, ہے نا. اور کیا ہے کہ بتاؤ بہار میں یادو کا نیتا کون؟ اتنا کم آواز سے بیلوا کا آدمی بولتا ہے جی. ہاں, یادو کا نیتا, پاسبان کا نیتا, کوئری کلمی کا نیتا, نتیش کمار, ملا کا نیتا, مکیش سینی, ماجھی کا نیتا, جتن رام مانجھی. اچھا, کچھ دیر کے لیے میں نے کہا اویسی صاحب حیدرآباد میں طاق پر, بولو تمہارا نیتا کون؟ ارے میں نے کہا سنو سنجیدگی سے, اویسی صاحب اگر نہ ہو تو بتاؤ تمہارا نیتا کون؟ کوئی نہیں ہے. معاف کرنا مجھے, چوراہے کے اس بچے کا جو حال ہے وہ حال ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدنصیبی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہمارے باپ دادا نے یہی کیا, ووٹ دینا ہے سرکار بنا دینی ہے, ووٹ دینا ہے سرکار گرا دینی ہے. اسی میں بہت سے بوڑھا بھی کہتا ہے سرکار کار بنو, وہاں اپنا چھپرو گھاس نہیں, اب وہ دوسرا محل تیار کرو. تو اب یہ کہنے کے لیے اویسی کہنے کے لیے آئے ہیں آپ سے کہ اے سیمانچل کے غیور نوجوانوں اٹھو, جس ووٹ سے سرکاریں بن سکتی ہیں, سرکاریں گرا سکتے ہو تم. اگر عقل مندی سے تم پیش آؤ, اس ووٹ سے تمہارے علاقے کی تصویر بدل سکتی ہے. اور اگر تم نے ہوش مندی سے استعمال کیا اس ووٹ کا, تو تمہاری نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے.
تو بولو اپنے ووٹ سے اپنے نسلوں کی تقدیر بدلنی ہے کہ نہیں بدلنی ہے؟ اس لیے کہ اس ملک میں جاتی پر آدھارت راجنیتی ہو رہی ہے، سب کی پارٹی ہو گئی اب کی بار بھی، اور اس سے پچھلے بار بھی 19 میں مجھے کہا گیا کہ میں راجد کے کانگریس کے ٹکٹ سے ایم پی لڑوں، اب کی بار بھی سٹنگ ایم پی کا لاسٹ میں ٹکٹ فائنل ہوا ہے، تین گروپ میرے پاس آیا کہ کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ لیجئے، لیکن اختر الایمان کے قدم نہیں ڈگمگائے، کچھ وصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، یہی فی زمانہ شہادت کے اسباب تھے۔ میرے نوجوانوں، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا وزیر نہیں بنوں گا، ایم ایل اے نہیں بن پاؤں گا، لیکن جن کے احسان کا میری نسلیں بدلا نہیں چکا سکیں گی، میں ان کی نسلوں کے لیے کام کر جاؤں گا۔ میں جلی ہوئی اینٹ ہوں، بنیاد رکھوں گا، جب میری پارٹی کھڑی ہو جائے گی تو پھر پارٹی غلامی نہیں کرے گی، اپنی آواز اٹھائے گی۔ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب ان دلالوں سے کہہ دو کہ اے دلالو آ ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تیار ہو جانا ہے۔ جمعہ کے دن ووٹ کا الیکشن ہونا ہے، جمعہ کی نماز کی وجہ سے تمہارے ووٹ قضا نہ ہو جائیں، اور ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر دینا ہے۔ پتنگ بہنوں کی آبرو کی حفاظت کا نشان ہے، پتنگ ہمارے شریعت کے تحفظ کا نشان ہے، پتنگ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کا نشان ہے، پتنگ اس ملک کی سالمیت کا نشان ہے۔ اس لیے ان چاروں لوگوں نے مخصوص جو ہے راجد، کانگریس، جدیو، بھاجپا، سب نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ تم کو پتا نہیں نوجوانوں، ابھی اس کاسٹ سینسس ہوا ہے اور اس میں مسلمانوں کا حصہ سب سے کم ہوا ہے۔ مسلمانوں کی نوکری 3,68,000 ملی 1,73,000، شیخ آبادی کی نوکری ہونی چاہیے تھی 21,000 ملی 5,500۔ سب نے ہم پر ظلم کیا ہے، پارٹی نے نعرہ دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، میں اپنے امیر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو گے تو آواز سے آواز ملاؤ گے، آؤ پارٹی کا نعرہ مجھے حکم آگے میں لگا دوں۔ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، جب یہ بات بولوں تو پیشانی پہ غصے کی لکیریں ہو، آواز ایسی ہو نیتیش کا، مودی کا، کانگریس کا، راجد کا، سب کے کان کا ہڑیا پھٹ جائے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ بات اور صاف کر دیتا ہوں کہ لوگ بولتا ہے کہ سرکار بنانی ہے، ارے وہی کانگریسی کو ووٹ دو گے وہ غلام بن کے جا کر آواز نہیں اٹھا پائے گا، سلیمان کو ووٹ دو گے بی جے پی کے خلاف جو سرکار بنے گی اس کا ساتھ دے گا، لیکن تمہارے ٹوک اور مانندہ کے ندیوں پر پل بنانے کی وکالت کرے گا۔ اور اس لیے مٹھی اٹھاؤ، بازو اٹھاؤ، جن کے بازو ٹوٹے ہوئے نہیں اٹھاؤ شروع سے لے کر آخر تک، پیچھے کچھ لوگوں کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اٹھاؤ بھائی ذرا، اللہ ہمت دے۔ دیکھو میں بول رہا ہوں اسی الفاظ کو دہرانا، ایک مائک پر اور دہرا دیجیے عادل صاحب۔ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ، سب کے دل میں ہے کھوٹ، سب کے دل میں ہے کھوٹ، اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو ووٹ، اب نہ دیں گے ان بے ایمانوں کو ووٹ، اب نہ دیں گے ان دلالوں کو ووٹ، اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ، اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ۔ انقلاب، انقلاب، پتنگ کا نشان، پتنگ کا نشان، بیرسٹر سعودین اویسی، بیرسٹر سعودین اویسی، کشن گنج اور بلوا کے نوجوان، بلوا اور پٹیا کے نوجوان، السلام علیکم، آداب۔ ایک آخری بات کہہ کے جاتا ہوں، پیسے بانٹیں گے پرسوں قتل کی رات ہے، لوٹے ہوئے لوگوں پیسے لوٹ لینا، پیشاب خانہ پاخانہ کا گھر بنا لینا، لیکن اپنے ضمیر کا، اپنے ضمیر کا سودا ہونا۔ اختر الایمان نے لوٹا بھی نہیں ہے، بانٹ بھی نہیں سکتا، لیکن اختر الایمان کے پاس اللہ نے جو دولت دی ہے، اپنے صداقت پر اختر الایمان کے لیے جو واجب ذمہ داری ادا کرے گا۔ اختر الایمان کی تمنا ہے اپنے فرض کی ادائیگی میں خون کا ایک ایک قطرہ لگ جائے تو اختر الایمان کو اللہ توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جب
ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ علامہ اقبال کے شعر تھے۔ اب میں آواز دے رہا ہوں صدر مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بڑی دیر سے منتظر اس جنتا کو اپنے حسن خطاب سے نوازیں۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما جناب اختر الایمان صاحب، رکن اسمبلی و صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین، وہ امیدوار پارلیمانی حلقے کی معزز حاضرین اکرام، ہمارے زین العابدین صاحب، اخلاق احمد ندوی صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث شاہد صاحب، عبداللہ چترویدی صاحب، مولانا عبداللہ چترویدی صاحب، جناب اسحاق احمد صاحب، رانا رنجیت سنگھ صاحب، بابو الاخلاق صاحب، مجاہد عالم صاحب، گلفام صاحب، شبیر صاحب، مولانا آفتاب صاحب، امان اللہ صاحب، مولانا حسیب صاحب دبلو صاحب، جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین بہار محترم جناب آفتاب صاحب، یوتھ قائد عادل حسن صاحب، حیدرآباد کے رکن اسمبلی و آبزرور بہار ماجد حسین صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے رکن بلدیہ جناب مظفر صاحب، اور مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر ممبر جناب منصور خان صاحب۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، انتخابی مہم کا اختتام ہوگا۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور کشن گنج سے آپ کو ایک تاریخ رقم کرنا ہے۔ 5 سال پہلے آپ نے کانگریس پارٹی کے امیدوار کو موقع دیا، ان کی ناکارکردگی آپ تمام کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں 2 بار پچھلے 5 سال میں ٹرپل طلاق کا بل پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے موجودہ کشن گنج کے رکن پارلیمان نے ٹرپل طلاق کے اس غلط قانون کے خلاف انہوں نے کیا کہا یا نہیں کہا۔ CAA کا قانون پارلیمنٹ میں پیش ہوا، آپ دیکھ لیجئے کہ کانگریس کے رکن پارلیمان نے کیا کہا یا نہیں کہا۔ دہشت گردی کا ایک گندا قانون ہے جس کا نام UAPA ہے، اس قانون کو اور مزید گندا امت شاہ نے کیا، اس قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ یہی کانگریس پارٹی نے اس دہشت گردی کے قانون کی تائید کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غیور نوجوان ساتھیوں، جب CAA کا بل پیش ہوا، ساری دنیا نے دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مودی کے اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑ کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ قانون استعمال ہوگا تو صرف مسلمان، دلت، آدی واسیوں پر، اور ہم کو ہمارے ہی ملک میں بے گھر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سال فروری میں پارلیمنٹ کا آخری اجلاس ہوا۔ اس آخری اجلاس میں نریندر مودی کی حکومت نے ایک بحث لگا دی کہ 22 جنوری بھارت کی تاریخ کا ایک تاریخی دن تھا۔ اس میں مجلس اتحاد المسلمین نے بحث میں حصہ لیا، کانگریس پارٹی کی طرف سے ان کے آسام کے ایک MP نے حصہ لیا۔ آپ اس MP کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور جب موقع ملا، باری آئی مجلس اتحاد المسلمین کی،
تو ہم نے کھل کر اس بات کو کہا کہ 22 جنوری دن نہیں تھا، 22 جنوری اس لیے ہوا کیونکہ جی بی پنت جب کانگریس کے چیف منسٹر تھے آزادی کے بعد، اتر پردیش میں انہوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ہم نے یاد دلایا کہ 22 جنوری اس لیے ممکن ہوا کیونکہ کانگریس کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بابری مسجد کے تالے کھلوا دیے۔ 6 دسمبر کو بی جے پی، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل نے سپریم کورٹ کو وعدہ کرنے کے باوجود بھی بابری مسجد کو شہید کر دیا، اس لیے 22 جنوری ہوا۔ ہم نے اٹھ کر پارلیمنٹ میں کہا کہ بابری مسجد کا مسئلہ ایک انصاف کا مسئلہ ہے، اور انصاف کے مسئلے کے تعلق سے ہم کو کھل کر کہنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی اور ہم نے تمام ایوان کے سامنے کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ آپ بتائیے کیا یہ کام آپ کے جاوید ایم پی صاحب کر سکتے تھے؟ وہ تو 2 جملے ملا کر پارلیمنٹ میں بول نہیں سکتے ہیں۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کانگریس پارٹی سے کہ 5 سال میں ان کی ہم کو 5 ایسے کام دکھا دیجئے جو انہوں نے کشن گنج کے اس پارلیمنٹ کے کانسٹیٹنسی میں کروائے۔ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ وہ 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلے ہیں۔ جاوید صاحب بولتے ہیں نریندر مودی کے ساتھ جھوٹوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو روز ان کو 100 کلومیٹر چلنا چاہیے تھا۔ یہی کشن گنج میں کووڈ سے لوگ پریشان تھے، بتاؤ جاوید صاحب آپ نے کیا کیا؟ ہم نے حیدرآباد سے یہاں پر کشن گنج کے اسپتال کے لیے 2 وینٹیلیٹر بھیجائے، 3 یا 4 آکسیجن کنسنٹریٹر ہم نے بھیجائے۔ جو لوگ حیدرآباد یا کہیں پر پھنسے ہوئے تھے ممبئی میں، مجلس اتحاد المسلمین نے کشن گنج کے ان تمام ہمارے بھائیوں کو واپس ممبئی سے اور حیدرآباد سے کشن گنج کو بھیجایا۔ آپ کہاں پر تھے جب کووڈ میں لوگ تڑپ رہے تھے؟ آپ کا فون بند رہتا تھا۔ کووڈ کے ایسے برے وقت میں اگر کوئی غریبوں کے درمیان میں تھا تو اختر الایمان اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہم پر الزام لگاتی ہے کہ مجلس فرقہ پرستی کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے، یہ آکاش کمار سنگھ جو بہار کانگریس نے اس کو اپنا ٹکٹ دیا ہے، کیا اس نے CAA قانون کی تائید نہیں کی تھی؟ یہی آکاش کمار سنگھ آج مہاراج گنج پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی سے کانگریس کا امیدوار ہے۔ جا کر دیکھیے، یہ آکاش کمار سنگھ کے کئی ویڈیو یوٹیوب پر ہیں، وہ CAA جیسے کالے قانون کی تائید کر رہا تھا۔ آج کانگریس پارٹی نے بی جے پی کے اجے نشاد کو مظفر پور سے اپنا امیدوار بنایا۔ یہی اجے نشاد تھا جس نے کووڈ کے زمانے میں تبلیغی جماعت کو ذمہ دار قرار دیا اور اپنی مسلم نفرت کا اظہار کیا۔ آج کانگریس پارٹی اس کو اپنا امیدوار بناتی ہے۔ ایک دیپک یادو ہے، بی جے پی کا اسٹیٹ سیکرٹری ہے، اب وہ راجد کا والمیکی نگر سے امیدوار بن چکا ہے۔ بتائیے، یہ لوگ بی جے پی کے لوگوں کو لیتے ہیں، اپنا امیدوار بناتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نریندر مودی کے پاس ایک ایسی واشنگ مشین ہے، کوئی کتنا بھی کرپشن کر لے، نریندر مودی کے پاس چلا جائے تو صاف ہو جاتا ہے۔ کانگریس کے پاس بھی ایک واشنگ مشین ہے جو بی جے پی میں رہ کر جتنے بھی گالیاں مسلمانوں کو دے سکتے دے دے، مگر کانگریس میں چلا جائے تو سیکولر ہو جاتا ہے۔ بتائیے، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف بی جے پی، ایک طرف کانگریس، یہ دونوں پارٹیاں کبھی نہیں چاہتی کہ مسلم اقلیت کی ایک قیادت ابھرے۔ بی جے پی کو تکلیف نہیں ہے اگر اعلیٰ ذات کے برہمن ٹھاکر ان کی قیادت بنے، کانگریس کو، راجد کو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر یادووں کی، کرمیوں کی، کشواہا کی سیاسی قیادت بنے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر پاسوان اور مانجھی کی سیاست ان کی اقتدار یا قیادت بنے۔ سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب اسد الدین اویسی کہتا ہے کہ سیمانچل سے ایک قیادت ابھرے گی۔ نریندر مودی بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں پورے بھارت کے بیکورڈ OBC کلاس کا نیتا ہوں، تو بتاؤ کیا سیمانچل کا نیتا اختر الایمان نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے ضرور، بشرطے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سیمانچل سے آپ کی قیادت بنے۔
آپ کی قیادت ابھرے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک آپ کی قیادت نہیں رہے گی آپ کو استعمال کیا جائے گا، آپ کی ووٹ کو حاصل کیا جائے گا اور ہمارا استحصال کیا جائے گا۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ سیمانچل سے آپ کی قیادت ابھرے۔ ابھی اخترالایمان صاحب نے بہت سی باتیں بتائیں، یہی کانگریس راجد مل کر نتیش کمار کو مکھیہ منتری بنایا، دو مرتبہ آپ نے بنایا اور دو مرتبہ نتیش کمار بی جے پی کے پاس چلے گئے۔ آج بہار میں بی جے پی آر ایس ایس کی سرکار ہے، جب تیجسوی ڈپٹی چیف منسٹر تھے انہی کے زمانے میں سیوان میں ایک 8 سال کے رضوان بچے کو پکڑا گیا تھا۔ کیا کوئی 8 سال کے بچے کو جیل میں ڈالتا ہے؟ بتائیے آپ۔ 8 سال کے بچے کو جیل میں ڈالا گیا۔ کانگریس راجد اور نتیش کمار ساتھ تھے، اس کی ماں 8 دن جیل کے سامنے کھڑی رہتی تھی اور پکارتی تھی کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، اس کو کیوں ڈالا گیا؟ سوچیے اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر کے ایک ماں کو 6 دن یا 5 دن انتظار کرنا پڑا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ کس کی سرکار تھی؟ راجد کی، کانگریس کی تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مدرسے عزیزیہ بہار شریف کو جلا دیا گیا۔ 100 سال پرانا مدرسہ، اس میں کئی کتابیں تھے، تاریخی کتابیں تھے، ان کو جلا دیا گیا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ آپ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں، دوسری طرف نریندر مودی 2 دن پہلے تقریر کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان گھسپیٹی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیلوا کی جنتا سے، آج ہزاروں کی تعداد میں آج یہاں پر جمع ہوئے، کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ زور سے بولیے، کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں۔ نریندر مودی کہتے ہیں کہ منگل سوتر ہماری ہندو بہنوں کے گلے سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ ارے نریندر مودی، جھوٹ بولنا تمہارا ایک فن بن چکا ہے۔ مگر کووڈ میں لاشیں ندیوں پر تیر رہی تھیں، تم نے کبھی سوچا؟ منگل سوتر کی بات تم آج کرتے ہو، تم نے کبھی سوچا کہ کتنی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی تمہاری حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے؟ تم نے دلی میں آکسیجن نہیں پہنچا سکے، 3 ہفتے تک تم غائب رہے دیش میں، تمہارا نام و نشان نہیں تھا جب کووڈ اپنے عروج پر تھا، اور آج تم نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کے تعلق سے۔ بھارت کا وزیر اعظم کہتا ہے 133 کروڑ جنتا کا کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں۔ نریندر مودی، آپ کے بھی والد نے تو بچے پیدا کیے۔ نریندر مودی کو ملا کر 6 بھائی ہیں، امت شاہ کی 6 بہنیں ہیں، تو بتاؤ کون بچے پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، صرف مسلمان بچے پیدا کر رہے۔ حکومت کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری مسلم خواتین کم بچے پیدا کر رہی ہیں ابھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرٹیلٹی ریٹ گرا ہے، مگر نریندر مودی ہم کو گھسپیٹی کہہ رہے ہیں۔ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کے لیے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ نریندر مودی بتاؤ، 1,80,000 مسلمان ہائر ایجوکیشن سے، اعلیٰ تعلیم سے غائب ہو چکے ہیں، بتاؤ کیوں غائب ہوئے؟ تمہاری حکومت کی ظلم کی وجہ سے۔ تمہاری حکومت ہے، جب سے تم وزیر اعظم بنے گوشت کے نام پر ماب لنچنگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جب سے آپ وزیر اعظم بنے بلڈوزر سے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ جب سے آپ وزیر اعظم بنے نفرت کو، وہاں پر آپ اتر پردیش میں تمہاری سرکار ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سابقہ رکن پارلیمان کو گولی مار دی گئی، عتیق کو۔ ایک سابقہ رکن اسمبلی ہے، جیل میں ہے، زہر دے کر اس کو مار دیا گیا۔ کاشی متھرا کا مسجد کا مسئلہ آپ نے کھول دیا، جس عیدگاہ متھرا کا مسئلہ 55 سال پہلے ہندو مسلمان بیٹھ کر تصفیہ کر لی، آپ نے اس کو کھول دیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پورے مساجد پر ہماری نگاہیں ہیں۔ دلی کی ایک سنہری مسجد ہے، جب کبھی بھی نریندر مودی کی گاڑیاں اس کے سامنے سے جاتی ہیں، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ ہم پہ کہتے ہیں کہ مسلمان گھسپیٹی ہے، مسلمانوں کو دولت مل رہے۔ کون سی دولت ہم کو ملی بتاؤ؟ نریندر مودی جب سے وزیر اعظم بنے، بھارت کے 1% لوگوں کے پاس بھارت کی 40% دولت آ چکی ہے۔
1% لوگوں کے پاس 40% دولت آ چکی ہے۔ نریندر مودی گارنٹی کی بات کرتے ہیں، مودی کی ایک ہی گارنٹی ہے کہ میں مسلمانوں سے نفرت کروں گا، یہ مودی کی گارنٹی ہے۔ ہاں مگر مودی کو محبت ہے تو بھارت کے اول درجے کے شہری مسلم السنکھیک سماج سے نہیں ہے۔ نریندر مودی کے اگر محبت ہے دبئی کے MBS سے ہے اور سعودی عرب کے MBZ سے ہے۔ جب دبئی میں مودی اترتے تو محمد بن زید سے ایسا گلے ملتے، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی۔ سعودی بادشاہ سے G20 میں ملے تو ایسا ہاتھ پکڑ لیے، چھوڑ رہے نہیں، فیویکول لگ چکا ہے ہاتھ کو۔ اور جب بھارت کے مسلمانوں کی بات آتی ہے، ہم گھس بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں مائیں بچے زیادہ پیدا کرتی ہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ ارے مودی، یہ تم چوپال پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی گندی واہیات زبان استعمال نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، اور یاد رکھو نریندر مودی اور BJP والوں، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ اگر اقتدار سب کے پاس رہتا تو دلی میں جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، محلات ہیں، وہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جائے گا، یہاں سے آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، مگر تم دیش کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اور نتیش کمار کو کیا ہوا؟ نتیش کمار تو گونگے بن چکے مودی کی تقریر کے بعد۔ بولو نتیش کمار، تم بڑا بڑا دعویٰ کرتے تھے، کیا ہوا آج آپ کو؟ آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ نریندر مودی کو تنقید کرنا ہے کسی سیاسی پارٹی پر کرے، مگر مسلمانوں کو اس طرح سے توہین کرنا، 17 کروڑ کوئی معمولی آبادی نہیں ہے نریندر مودی۔ ہم کو گھس بیٹھی تم بولتے ہو، ارے تم جس RSS سے آتے ہو، اس RSS نے اس دیش کی آزادی میں کیا حصہ لیا بتاؤ؟ انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ اور اس وقت کے نیتاؤں کے ساتھ، تو مسلمان ان سے کھندے سے کھندا ملا کر مقابلہ کیے۔ کالا پانی کی سزائیں اگر کسی نے کاٹی تو مسلمانوں نے بھی کالا پانی کی سزائیں کاٹی۔ انگریزوں سے مقابلہ کیا، انگریزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اس دیش کو آزاد کرانے مسلمانوں کا بھی نام سر فہرست آتا ہے۔ اور آپ بولتے ہیں ہم گھسپیٹی ہیں۔ کہاں سے گھسپیٹی ہے؟ نریندر مودی گھسپیٹی ہے چائنا کی فوج ڈیپسانگ ڈیمچاک میں لداخ میں بیٹھی ہوئی۔ آپ میں ہمت ہے چائنا کو نکالنے کی؟ آپ چائنا کو نکالیے، دیش کی زمین پر چائنا آ کے بیٹھا ہوا ہے، مگر مودی چین کی بات نہیں کرتے، چین کی بات ہی نہیں کرتے نریندر مودی۔ نریندر مودی ایک دیش میں یہاں پر جو چناؤ ہو رہا ہے صرف نفرت پیدا کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور نتیش کمار تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان کے منہ میں دہی جم چکی ہے، کچھ نہیں بولیں گے نتیش کمار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اس ملک میں جو فرقہ پرستی کا اندھیرا ہے وہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اندھیری رات ہے، لمبی رہنے والی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اختر الایمان کو کامیاب کریے، تاکہ اختر الایمان جب پارلیمنٹ جائیں گے تو نہ صرف سیمانچل کی آواز بنیں گے، نہ صرف کشن گنج کی جنتا کی آواز بنیں گے، بلکہ اس ملک میں جو مظلوم بے زبان لوگ جو ترس رہے قیادت کے لیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اختر الایمان کی کامیابی صرف سیمانچل کی عظمت میں اضافہ کرے گا؟ نہیں، یہاں سے اختر الایمان کی کامیابی یقیناً حوصلے بلند کرے گا اتر پردیش کے ان غریب مظلوموں کی، جن کو بلڈوزروں سے جن کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ اختر الایمان کی کامیابی یقیناً ان لوگوں کے حوصلے بلند کرے گی جو آسام کے غریب لوگ ہیں، جو آج پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کے مدرسوں کو کھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اختر الایمان کی کامیابی دلی، ممبئی، چندی گڑھ میں یہ جو بہاری لوگ جا کر کام کرتے، جس میں بڑی تعداد میں سیمانچل کے لوگ ہیں، وہ بولیں گے کہ ہمارا آدمی جیت کر گیا، پارلیمنٹ میں لڑائی ہماری لڑے گا۔ تو اسی لیے آپ کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مجلس پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، الزامات لگاتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ جانتا ہے میرے دل کا حال۔
کیونکہ میں مرنے کے بعد میرے اعمال کا جواب میں دوں گا، میری خبر میں کوئی نہیں آئے گا، حشر کے میدان میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ الزام لگانے والے ان کو بھی بچانا پڑے گا حشر کے میدان میں، وہاں سب چیز حساب کتاب ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے 26 تاریخ کو آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے، اور 26 تاریخ کو جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ جمعے کے دن شیطان کی کامیابی نہیں ہوگی، نہ شیطانی طاقتوں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کس کی کامیابی ہوگی؟ آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو جمعے کی نماز سے پہلے بھی جائیے، جمعے کی نماز کے بعد بھی جا کر ووٹ ڈالیے، مگر آپ کو اپنے پورے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یقیناً کانگریس پارٹی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، تو کانگریس اگر دولت دے رہی ہے تو دولت اگر وہ بانٹ رہے ہیں تو اختر علی ایمان نے صحیح کہا کہ بیت الخلا بنا دیجئے۔ مودی جی نے شوچالے نہیں بنایا تو ماسٹر بھی دے رہا ہے تو شوچالے بنا لیجئے، مودی جی کا بھی آدھا کام ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 5 سال میں کچھ نہیں کیے اور بولتے ہیں کہ ہم نے 1.5 لاکھ کلومیٹر میں چلا۔ ہم ڈاکٹر جاوید سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کو بتانا چاہ رہے، آج سے 1 سال پہلے میں اور اختر علی ایمان صاحب ہمارے مجلس کے ذمہ داران کرکری بربری میں وہاں پر ہم گئے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ پل نہیں ہے، برج نہیں ہے، ہم کو 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا ہے۔ بولا گیا کہ آئیے وہاں پر ندی میں چلیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے پٹنہ میں ان ظالموں کو جو کرسیوں پر بیٹھ کر سطح میں بیٹھے ہیں۔ ہم اور اختر علی ایمان مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ گئے، ندی میں ہم چلے 15 منٹ، تو اس کے چند دن کے بعد اختر علی ایمان نے فون کر کے مجھے بتایا کہ سر ہمارے چلنے کا اثر یہ ہوا کہ تیجسوی نے اسمبلی میں اعلان کر دیا کہ وہ برج وہاں پر بنے گا۔ ڈاکٹر جاوید آپ غریبی کو نہیں دیکھیں، آپ پانی میں کہاں چلنا، آپ تو پانی جب برستا ہے تو بھیگنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے۔ ہمارے چلنے میں اور تمہارے چلنے میں فرق یہ ہے کہ ہم 15 منٹ چلے تو نتیش کمار اور تیجسوی کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ اور چلیں گے تو سत्ता نکل جائے گی سیمانچل سے۔ برج دے دیے۔ اگر آپ اختر علی ایمان صاحب کو اپنا ایم پی بنائیں گے تو میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اختر علی ایمان پورا سیمانچل چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب اختر علی ایمان سیمانچل چلے گا تو ہم بھی اختر علی ایمان کے ساتھ سیمانچل میں چلیں گے، چکا جام کر دیں گے۔ سن لو بی جے پی راجد والوں، اب سیمانچل سے ناانصافی برداشت نہیں ہوگی، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ہمارے یہ مجاہد صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ماسٹر مجاہد۔ ماسٹر کا ماسٹر کون ہے؟ نریندر مودی۔ ماسٹر کا ماسٹر نریندر مودی ہے۔ اگر کل پارلیمنٹ میں یونیفارم سول کوڈ کا، یکساں سول کوڈ کا بل لایا جائے گا، اتراکھنڈ میں بی جے پی نے یکساں سول کوڈ کا بل لا کر یہ کہہ دیا کہ مسلمان نکاح سے شادی نہیں کرے گا، اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت کرے گا، دلہن کو مہر نہیں ملے گا، اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہوگا، تو بولو ماسٹر تم کیا کرو گے؟ جب ماسٹر کی زبان نہیں کھول سکتی، کیونکہ ماسٹر کی زبان پر نریندر مودی کی گارنٹی کا سٹیمپ ہے، ماسٹر کی زبان پر مودی کی گارنٹی کا سٹیمپ ہے، اور جاوید صاحب کی تو زبان ہی نہیں ہے۔ اختر علی ایمان ایماندار ہے، اور اختر علی ایمان کو کوئی نہیں خرید سکا، جو بکنے والے تھے وہ بک کر چلے گئے، اختر علی ایمان نہیں بکا۔ اختر علی ایمان کی زبان کی قیمت ہے، اور اختر علی ایمان اپنی زبان کو نقارہ خلق بنا کر پارلیمنٹ کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دے گا آپ انصاف کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ 26 تاریخ کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکلیے اور دیکھیے کتنا بڑا ظلم یہاں پر کیا گیا کہ ابھی ہمارے کو اختر بھائی نے بتایا کہ کتنی جائیدادیں
شیر شاہ وادی لوگوں کی، سرجا پوری بھائیوں کی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کلہیا برادری کے بتائیے آپ آبادی میں جتنا حصہ ہے شیر شاہ وادیوں کا، ان کو آپ دیتے ہیں کتنے؟ 5,000 نوکری، 5,500 نوکری، 21,000 ملنا، 5,500 نوکری ان کو ملتی ہے۔ کیا بنے ستا کانگریس کے پاس، بی جے پی کے پاس، راجد کے پاس، لالو مکھیہ منتری، ان کی وائف مکھیہ منتری، ان کا بیٹا ڈپٹی چیف منسٹر نتیش کمار 15-16 سال سے مکھیہ منتری، اور گالی پورے مل کے دیتے مجلس اتحاد المسلمین کو۔ ارے ستا میں تم تھے، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا بتاؤ؟ تم نے کتنی نوکریاں دی؟ سینسس کے نام پر تم خود بے نقاب ہو چکے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، یاد رکھیے بھارت کی راجنیتی کی ایک تلخ حقیقت ہے، اسی کی آواز سنی جائے گی۔ جس کے پاس سیاسی قائد نہیں، جس قوم کے پاس سیاسی لیڈر نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں، چمچا گیری کر سکتے ہیں آپ نتیش کے پیروں کے پاس بیٹھ کر، غلامی کر سکتے ہیں آپ جا کر راجد کے نیتاؤں کے پاس، مگر قائد بننا ہے آپ کو، لیڈر بننا ہے۔ وہ کام مجلس اتحاد المسلمین آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیے، بہار میں، سیمانچل میں، کشن گنج میں اپنے ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، تاکہ آپ کی آواز، آپ کے مسائل حل ہو سکے۔ یہی چند گزارشات ہم کو آپ تک کہنا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کے دن آپ تمام متحدہ اختر الایمان کے حق میں اپنا ووٹ دیں گے۔ میں پچھلے 3 دن سے ہم کشن گنج کے مختلف ودھان سبھا میں جا رہے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اختر الایمان اور مجلس کے لیے ایک ہوا ہے، طوفان ہے، اور اس ہوا طوفان کو نہ تیجسوی روک پائیں گے، نہ کانگریس والے روک پائیں گے، نہ کوئی روک پائے گا۔ اس ہوا کو آپ کو اور آگے لے کے جانا ہے۔ اتنی ہوا اٹھے گی کہ سب بہ جائیں گے مخالفین، اور کوئی نہیں رہے گا۔ اب آپ یہ بتا رہے ہیں سیل فون، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے سیل فون کی ایک مرتبہ لائٹ کھول کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیجیے۔ اپنا سیل فون کھولیے، اس کا لائٹ کھولیے، تاکہ مودی کو معلوم ہو جائے کہ ہم روشنی کرنے والے ہیں، گھسپیٹی ہم نہیں ہیں۔ جاوید کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری دماغ کی لائٹ بھی بتی کھل جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے، اختر الایمان کو اپنا نیا MP بنائیں گے۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔